अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहम बात आपके साथ आज बात करेंगे कानून व इंसाफ की। इस सिलसिले में हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है वादी के मशहूर व मारूफ कानूनदान जनाब एडवोकेट सैयद मौलवी एजाज साहब को। गुफ्तगू में शामिल हाल रहेंगे आरटीआई एक्टिविस्ट जनाब सैयद जीनतुल इस्लाम साहब। मौलवी एजाज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो हमारे मुल्क में कानून नाफिज है और इस कानून में क्यों इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत वक्त दरकार लगता है, जबकि बाकी दुनिया और हमारे मुल्क में बहुत फर्क है। इसमें क्या वजह है और क्या लग रहा है बैसिट कानूनदान, कितनी तब्दीली है इसमें और हमारे मुल्क में क्यों कमजोरियां हैं? राहिल साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और इससे बढ़कर भी शुक्रिया मैं आपका इस बात पे करता हूँ कि मैंने आपको हमेशा पाया है कि आपको समाज का दर्द और समाज की बहबूदी की फिक्र रहती है। तो कभी मैं सोचता था कि आखिर सिर्फ रशीद राहिल साहब ही क्यों ये दर्द रखते हैं, बाकी और लोग हमारे समाज के क्यों ये दर्द नहीं रखते हैं। उसके बाद मेरा जहन गया आपके नाम पर, रशीद राहिल। रशीद का मतलब है रहनुमा, राह दिखाने वाला। राहिल का मतलब भी है राह दिखाने वाला। तो ये जिम्मेदारी, शायद नाम का असर इंसान पर तो पड़ता ही है, तो ये जिम्मेदारी आपने शायद विरसे में ही ले ली है कि आपको समाज का दर्द उठाना ही पड़ेगा। आप उठा रहे हैं, और इस वक्त भी आपने एक बहुत ही अहम मौजू चुन लिया है जिसकी वजह से समाज में बहुत खराबी पैदा हो गई है। और दूसरी बात, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहूंगा कि अदालत ही एक ऐसा जरिया है, ये इंस्टीट्यूशन ही एक ऐसा जरिया है जो समाज में बहबूदी ला सकता है। ये बहुत अहम जरिया है, और ये हमारे ही समाज में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी यही पाया गया है कि अच्छा निज़ाम अदलिया और क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस से समाज पे बहुत असर पड़ता है। अगर अदालत के साथ वाबस्ता लोगों को समाज के इंजीनियर्स कहा जाए तो ये बात गलत नहीं है। लॉयर्स भी इंजीनियर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, और जज साहिबान भी इंजीनियर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, और जो वहाँ पे क्लर्क्स वगैरह सब इस अदलिया के साथ वाबस्ता हैं। दे मस्ट नेवर फॉरगेट कि वो जो हैं वो मिशनरी के पुर्जे हैं, इंजीनियर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि वो समाज को शक्ल देते हैं। ऐसा ही हुआ जब अमेरिका बन गया। अमेरिका को जब इंग्लैंड ने आजाद किया तो आजाद भी अमेरिका इसी वजह से हुआ कि वहां क्राइम रेट बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो इंग्लैंड के लिए, जिसका हुकूमत का सूरज कभी कहीं नहीं डूबता था, वो भी मजबूर हो गया कि अमेरिका को आज़ाद छोड़ दें। और अमेरिका में क्राइम रेट ज़्यादा थी, तो वकीलों ने वहाँ एक फ़ैसला किया कि हम यहाँ के कानून इतने मुअस्सर बनाएं, इतने इफेक्टिव बनाएं कि ये इस सोसाइटी को हम इंजीनियर करेंगे अकॉर्डिंगली। तो मसला उनके लिए ये था कि अगर समाज के लोग ये समझते कि ये वो समाज में सुधार कर रहे हैं तो उनकी जान खतरे में थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फूल्स एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स बना लिया। वहाँ के वकला ने फूल्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका बना लिया, फूल्स एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स ऑफ अमेरिका बना लिया। तो उससे क्या हुआ, उनको एक कामफ्लाज रहा, पर्दा रहा कि जब वो समाज सुधार की बात करते थे तो लोग उनकी तरफ नजर नहीं, उनको सीरियसली नहीं लेते थे, जब तक उन्होंने अपने कवानीन बनाए और समाज के लिए वो किया। तो वो जो क्रिमिनल्स थे वहां, जिनकी मेजॉरिटी थी, वो उनको सीरियसली नहीं लेते थे। अगर किसी जगह मीटिंग करते तो वो ये समझते हैं फूल्स असेंबल हो गए, ओके कुछ नहीं, तो समाज के सबसे कमजोर लोग बात करते हैं। तो उन्होंने अपने कानून को इफेक्टिव बनाया और क्विक डिस्पोजल रहा। तो जो वजह है कि आज की अमेरिकन सोसाइटी इतनी अच्छी सोसाइटी मानी जाती है, इंटरनेशनली पावरफुल सोसाइटी। हाँ, ये अलग बात है कि डिस्पोजल ऑफ जस्टिस में उनका 20th या 18th नंबर है।
تو ورلڈ میں اس وقت 5 کنٹریز ہیں جن کا قانون کے لحاظ سے، عدلیہ کے لحاظ سے اول درجہ ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، اور فن لینڈ ہے، اور ایسی بھی 5 کنٹریز ہیں۔ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے، اب میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہندوستان میں کیا بات ہے، پورے ہندوستان میں کیا بات ہے کہ ہم جو ہے کوئک ڈسپوزل آف جسٹس نہیں کر پاتے ہیں، لوگوں کو وقت پر انصاف نہیں دلاتے ہیں۔ اس میں کیا وجہ ہے؟ اس میں وجوہات تو بہت سارے ہیں، لیکن گننے کے قابل اگر ہم گن لیں کہ یہ کن کن کی ذمہ داری ہے اور کون اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں، تو اس میں ان کو 6 یا 7 گروپس میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلی ذمہ داری سماج کی ذمہ داری ہے، لیٹیگنٹس کو الگ چھوڑ کر سماج کی ذمہ داری ہے کہ سماج میں ایک چاہت پیدا ہونی چاہیے کہ بھیا ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ اور دوسری ذمہ داری جو ہے ان یونیورسٹیز اور کالجز کی ہے جہاں پر جو عدلیہ سے لوگ وابستہ رکھتے ہیں، یعنی LLB کرتے ہیں، ان یونیورسٹیز کی بھی ذمہ داری ہے، جس کو ہم نے آج تک نظر انداز کر کے رکھا ہے۔ وہ کس طرح کی ذمہ داری ہے اس پہ میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اور اس کے بعد لیجسلیچر اور گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اپنی جگہ، وہ لوگ اس پہ توجہ دیتے ہیں، لیکن جتنا توجہ اور جن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ دینا ہے ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد لٹیگنٹس جو مقدمہ باز ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ کس قسم کی ذمہ داری، اس پہ ہم بعد میں آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد وکلا صاحبان کی ذمہ داری ہے، بہت اہم ذمہ داری ہے وکلا صاحبان کی۔ اور اس کے بعد جج صاحبان کی بھی ذمہ داری ہے، چاہے وہ جج صاحبان سبارڈینیٹ جوڈیشری کے ہو یا ہائر جوڈیشری کے ہو، تو ان کی بھی بہت رسپانسبلٹی بنتی ہے، بہت ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی بھی اپنی اپنی جگہ پر ذمہ داریاں ہیں۔ ان سبھی جگہوں پر ہمارا مائنڈ آج تک پوری طرح سے اپلائی نہیں ہوا ہے، نہ ہی ہم نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو سب کی ذمہ داری پہ ایک ایک کر کے آ جائیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ کہ لیپسز ہر جگہ ہے، ہمارے لیپسز ان سبھی جگہوں پر ہے۔ میں نے 6 کیٹیگریز میں ان کو بانٹا ہے، تو ہر ایک کی ذمہ داری اہم ہے، اپنی جگہ پہ اہم ہے اور ضروری ہے۔ جب تک کہ وہ اپنی جگہ نہ دیکھ لیں کہ کیا کیا ذمہ داری ہیں، تب تک ایسا کوئک ڈسپوزل آف جسٹس پاسبل نہیں ہے۔ اچھا صاحب، آپ نے الگ الگ 6 کیٹیگری میں بانٹا ہے سماج کو، وکلا کی الگ ذمہ داری، جج صاحبان کی الگ ذمہ داری، جو اسٹوڈنٹس ہیں یعنی یونیورسٹیز میں جو لوگ پڑھتے ہیں، وکالت کے جو قانون پڑھتے ہیں ان کی بھی الگ ذمہ داریاں ہیں، اور سماج کی بھی الگ ذمہ داریاں، اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سماج کی ذمہ داری کیا ہے قانون امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے یا انصاف حاصل کرنے کے حوالے سے۔ دیکھیے، سماج کی ذمہ داری اس میں سب سے زیادہ ہے، اور اس قسم کی جاگرتی سماج میں پیدا ہونا ضروری ہے، اور سماج کو سوچنا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ جیسے اگر میں اپنی جگہ کہوں گا سماج کی کیا ذمہ داری ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری سماج کی یہ ہے کہ سماج کو جھوٹ سوسائٹی سے ختم کرنا ہے۔ جب سماج اس جنگ میں کامیاب ہو جائے گا تو آگے ان کو ویسا ہی ملے گا۔ جھوٹ ختم کرنا نہیں صرف اور صرف سماج کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں لیجسلیچر کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں لائرز کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں پریزائڈنگ آفیسر کی ذمہ داری۔ ان کا رول بنتا ہے جھوٹ کو ڈسکریج کرنے میں، لیکن پورا ایریڈیکیٹ کرنے میں سماج کی ذمہ داری ہے۔ یعنی جو پہلی سب سے ذمہ داری ہے، آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سماج کو ذمہ داری ہے کہ وہ جھوٹ بولنا ترک کرے اور سچ کو آگے لے جانے کی کوشش۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ترک کرنے کے لیے سب سے پہلے سماج کو یہ سوچنا چاہیے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ کیا یہ قتل سے بڑا جرم ہے؟ کیا یہ اور جتنے بھی جرائم ہیں، ہینیس قتل وغیرہ، تو سب سے بڑا جرم جو ہے سماج میں وہ ہے جھوٹ بولنا۔ یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔
اور یہ ام الگناہ بھی اس کو کہتے ہیں، سب گناہوں کی جڑ یہ. تو آج کل ہمارے سماج میں، ہمارے ہی سماج میں نہیں، جموں کشمیر میں نہیں بلکہ آل اوور انڈیا یا پورے ایشیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو بولتے ہیں، بولتا ہے جھوٹ کے بغیر تو چلتا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے جو یہ بولتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ کی آبیاری کرتا ہے، وہ بھی جھوٹ بولنے کو انکریج کرتا ہے نا. تو سب یہ جھوٹ ہی جڑ ہے ملٹیپل لیٹیگیشنز کی. یہی ایک وجہ ہے کہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہی انصاف پراپرلی نہیں ملتا ہے. بالکل سب سے زیادہ جو برڈن ہے، سب سے زیادہ جو پرابلم ہے جوڈیشری کے سامنے بھی، اور کئی ججمنٹس ایسے ہیں سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹس کی، سب آرڈینیٹ کورٹس کی، کہ یہ جو ہم سچ کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، آج تک انڈیپینڈنس کے بعد ہمیں سچ آسانی سے سامنے نہیں آیا. ایک سپریم کورٹ بھی ججمنٹ ہے. آپ کی بات بنی رہے، میں آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں جھوٹ کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کی ذمہ داری صرف اور صرف سماج پر ہے. آپ بتائیے، یہ جو ہمارا سماج ہے، ایشیا میں جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کا سماج ہے، موسٹلی دے آر ریلیجس مائنڈیڈ پیپل. ایک نہ دوسرا ریلیجن کہیں نہ کہیں ان کسی کے فالوورس ہیں. تو ساری آئیڈیالوجی جو ہماری ہے یہ فلو کرتی ہے ریلیجن سے. یہ ہندوازم ہو، ہندوازم کے بجائے ہم کہیں گے ویدازم ہو، گیتا ہو، جینز ہو، کرسچینٹی ہو، یا مسلم سماج ہو، تو ہم دیکھیں گے اس ریلیجس آئیڈیالوجی میں جھوٹ کو کہاں پر پلیس کرتے ہیں. میں کہوں گا کہ جھوٹ کو ہمیشہ، جیسے کرکشیتر کا جنگ، یہ تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہندو سماج بھی کہتا ہے کرکشیتر کا جنگ تو ہوا ہی اسی لیے کہ سچ پریویل کرے، یعنی ورلڈ وار، سچ پریویل کے لیے یہ جھوٹ کے خلاف جنگ تھا. اچھا، اسی طرح باقی مذاہب میں بھی ہے. تو یہاں جو ہمارے کشمیر میں سماج ہے، یہاں میجارٹی ہے مسلمز کی، تو مسلمز کو جاننا چاہیے کہ جھوٹ کی کیا اہمیت ہے. مسلم سماج میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے امام صاحبان جب وہ مسجد میں درس دیتے ہیں تو جھوٹ کی اہمیت کے بارے میں نے آج تک زیادہ نہیں سنا. ماں سوائے ماہ رمضان میں کہیں گے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل بات پر کوئی رکتا نہیں ہے، نہیں کرتا. دیکھیے، جھوٹ بولنے سے مسلمان نہیں رہتا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنا شرک ہے، مشرک ہو جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے جب انسان جھوٹ بولے. وہ جھوٹ ذرا سا ہو یا بڑا سا ہو، وہ مسلمان نہیں رہتا. یہاں تک فرمایا ہے کہ الکذاب لا امتی، وہ میرا امتی نہیں ہے، he is not my follower. تو یہ سماج کی ذمہ داری ہے. اچھا، یہ تو ہوا جھوٹ، لیکن اگر ہم جھوٹ پہ ہی لیکچر دینے لگے تو بہت سارا لیکچر بڑھ جائے گا. لیکن میں بتاؤں اور بھی ذمہ داری کیا ہے مقدمات کے لحاظ سے. چھوٹے چھوٹے مقدمات بھی جو گھر میں جن کا حل نکل سکتا ہے وہ بھی عدالت میں آ جاتے ہیں. اس سے بھی عدالتیں کم ہیں، جج صاحبان کم ہیں، وقت کم ہے. تو جب چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹس بھی جن کو انسان گھر میں بیٹھ کے حل کر سکتا ہے، یا محلے میں حل کر سکتا ہے، یا مسجد کمیٹی میں حل کر سکتا ہے، یا مندر کی کمیٹی میں حل کر سکتا ہے، اگر وہ مقدمات بھی عدالت میں آ جائیں گے تو ظاہر ہے عدالت کے پاس ٹائم کہاں ہوگا اتنے سارے مقدمات دیکھنے کے لیے. لہذا سماج کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی مقدمہ ہو جو گھر میں ہونے والے ہو وہ گھر میں نپٹا جائے، ہیڈ آف دا فیملی کے پاس لے جائے، وہ کرے فیصلہ، یا محلہ کمیٹی کر لے یا مسجد کمیٹی کر لے، امام کوئی جانا پہچانا. ہاں، اگر اس میں ان کو کسی وکیل کی بھی ضرورت پڑے تو وکیل کے سروسز وہ ہائر کر لیں، بے شک کر لیں. کیونکہ اگر قانونی نقطہ انہیں جاننا ہو کہ کس کا کیا حق بنتا ہے، اور وہ محلے کمیٹی یا وہ گھر یا ہیڈ آف دا فیملی نہیں جانتا ہے کہ کس کا کیا حق بنتا ہے کس لا کے تحت، تو وکیل کی وہ سروسز، یہ ضروری نہیں کہ وکیل کی سروسز ہم صرف عدالت میں پیش ہونے کے لیے اختیار لے لیں. وکیل کو تو وہاں بھی انگیج کر سکتا ہے. بھیا آپ ہمارے گھر 1 گھنٹہ آ جائیے، 1 گھنٹے کی فیس بتائیے آپ کو کتنا ہے، آپ کو وہی بتانا ہے ہم کو کہ بھیا کس کا کیا حق بنتا ہے، قانون کیا ہے. جھوٹ کس طرح سے ہم روکیں گے، اس پہ بات آگے کریں گے. کہ زینت صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اسی جھوٹ کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس پہ قدم لگ جائے. جب بھی کہیں پہ ٹریفک پولیس والے راستے میں گاڑی والی کو پکڑتے ہیں تو اس کو چالان وہ کرتے ہیں، کورٹ پہ رکھتے ہیں، جرمانہ ہیوی کرتے ہیں. اس کا کیا ہے؟
हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। और सिविलाइज्ड सोसाइटी में क्या होता है कि कन्विक्ट बात जो कोई जिसको भी कन्विक्शन होता है बाद में मुजरिम करार दिया जाता है और बाद में उसको नौकरी भी नहीं मिल सकती। अगर वकील होगा तो बाद में वो जज एलिवेट नहीं हो सकता अगर कोई ये साबित कर ले कि इसको कन्विक्शन हो गया है। ये कन्विक्शन चाहे ₹1 हो चाहे ₹100 हो या ये कन्विक्शन है। लिहाजा जज साहिबान को ये मालूम है कि ये कन्विक्शन कताकला माफ मैं इसमें ये कहूंगा कि अगर हम इसको ये बताएं कि हमारे मुआशरे में जो झूठ फैला है उसकी एक ये भी वजह है कि हम चालान को भी सर से लेते हैं, इसको कोई जुर्म तस्वुर नहीं करते हैं। बट एज पर द लॉ ऑफ द स्टेट, एज पर द लॉ ऑफ द नेशन, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। बाकी लोगों की क्या जिम्मेदारी है? आज के इस एपिसोड में जो हमारे सामने कानूनी बशीर या कानूनदान की बात सामने आई है वो यही आई है कि सबसे पहले इंसाफ हासिल करने के लिए झूठ का खात्मा करना बेहद लाजमी है। नाजरीन, ये हमारी गुफ्तगू का आज मौजू था और इंशाअल्लाह इस मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे। बाकी लोगों की आइंदा क्या जिम्मेदारी है इस पे हम मौलवी साहब से और आगे बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में अपने मेजबान रशीद राहिल को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब